आजा तुम्हें मुफ्त जूस पिलाऊं। ये किसका रूम है अंकल? ये चीख एक बच्ची की नहीं बल्कि ये चीख पूरे कराची शहर की है, जहाँ पे एक शख्स ने 100 से ज़ायद बच्चियों के साथ ज़्यादती की। 10 सितंबर 2025 आलिया एक यूएसबी लेकर करीबी शॉप पे जाती है और उन्हें कहती है अंकल इसमें कार्टून्स डाल दें। जब शॉपकीपर वो यूएसबी अपने सिस्टम में लगाता है तो वो देखता है कि उसमें स्पेस बिल्कुल भी नहीं है। वो बच्ची से पूछता है कि मैं इस यूएसबी में डाटा डिलीट कर दूं? तो वो कहती है जी अंकल। शॉपकीपर डिलीट करने के लिए जब फोल्डर ओपन करता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वीडियोस होती हैं जिसमें एक शख्स उनके साथ दरिंदगी कर रहा होता है। वो शॉपकीपर बच्ची से पूछते हैं कि ये यूएसबी आपको कहाँ से मिली? इस पे बच्ची कहती है ये मेरी नहीं है, ये मैं उन अंकल के घर से लेके आई हूँ। उसके बाद शॉपकीपर मोहल्ले वालों को इसके बारे में बताते हैं और सब मोहल्ले वाले उस शख्स के पास पहुंच जाते हैं। उस शबीर नामी शख्स को मारने लग जाते हैं। इसी दौरान पुलिस मौके पे पहुंच जाती है, वरना अवाम के गम और गुस्से ने उस शख्स को मार देना था। सवाल ये आता है कि ये शख्स कौन था? ये कब से ये फेल कर रहा था? इसके साथ और कौन शख्स था? इसको पुलिस ने कैसे पकड़ा और ये अब कहाँ है? और ये इन वीडियोस के साथ क्या करता था? चलते हैं कहानी की तरफ। वेलकम टू माय शो। माय नेम इज़ चौधरी उमर। यू आर वाचिंग रियल क्राइम केसेस एंड द शॉकिंग असॉल्ट केस ऑफ 100 माइनर गर्ल्स वीडियोस। इस ट्रिगर वार्निंग के बावजूद भी मुझे इस केस पर बात करनी पड़ रही है, जो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा कि ये केस मैं डिस्कस करूं, लेकिन मुझे मजबूरन इस केस के हर हकाइक से पर्दा उठाना पड़ रहा है ताकि ये केस हर शख्स के पास पहुंच सके और हम अपने बच्चों को सेफ रख सकें। हम अपने बच्चों को बैड टच और गुड टच के बारे में बता सकें। 2011 शबीर 2011 में एबटाबाद से कराची आता है रोज़गार के सिलसिले में। वहाँ वो रोज़गार तलाश करता है और वो जगह जगह पर काम करना शुरू कर देता है। वो पहले सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है, फिर वो जुमा बाज़ार में काम करता है और इस तरह रोज़गार करते करते उसको 2 साल गुजर जाते हैं। वो नहायत ही शरीफाना अंदाज से काम कर रहा होता है। उसके वहमो गुमान में भी नहीं होता कि आगे वो क्या करने वाला है। 2 साल बाद उसकी दोस्ती हो जाती है आसिफ नामी शख्स से। वो चोरी करता है, डकैती करता है, जुआ खेलता है और शराब पीता है। हर बुरे काम में वो शामिल होता है। वो कहते हैं ना कि सोबत का असर ज़रूर होता है। इसी तरह जब से शबीर आसिफ के साथ रहना शुरू कर देता है तो आसिफ जैसी आदतें शबीर में भी आने लग जाती हैं। शबीर भी उसके साथ जराइम में शामिल होने लग जाता है। यहाँ पर आसिफ को एक और लत होती है। वो पॉर्न वीडियोस देखता था। डार्क वेब पे वो माइनर चाइल्ड्स की वीडियो देखता था। यही लत शबीर को भी पड़ जाती है और ये काफ़ी अरसे से वो देखते आ रहे थे। देखते देखते आखिरकार उनके जहन में ये आता है कि ये हम देखते हैं तो हमें ये वीडियोस बनानी चाहिए। अब वो अपने अंदर ये तहैया कर लेते हैं कि हम भी ज़्यादती करेंगे और वीडियोस बनाएंगे, और वो ये काम शुरू भी कर देते हैं। 2015 में वो लोग कयूमाबाद शिफ्ट हो जाते हैं। वो कयूमाबाद में एक फ़्लैट किराए पे ले लेते हैं और वहाँ वो रहना शुरू कर देते हैं और ये वहाँ पर अपना ग्रोसरी स्टोर खोल लेता है। क्योंकि वहाँ पे बच्चियाँ आती थीं, ये बच्चियों से बातें करता था, उन्हें मानूस करता था, उन्हें फ्री चॉकलेट्स वगैरह देता था, उनके साथ उनको पैसे देता था, उनके साथ प्यार भरी बातें करके उनके वरगला लेता था और फिर उनको कमरे में लेके चला जाता था और उनके साथ जबरन ज़्यादती करता था। ये 3 साल भी गुजर जाते हैं। फिर वक्त आता है 2018 में आसिफ और शबीर अपनी मोटरसाइकिल पर कहीं जा रहे होते हैं कि रास्ते में उनका एक डैम्पर के साथ एक्सीडेंट हो जाता है और
شبیر تو اڑ کے فٹ پاتھ پر چلا جاتا ہے اور بچ جاتا ہے، لیکن آصف ڈمپر کے ٹائروں کے نیچے آ کر بے دردی سے کچلا جاتا ہے اور وہ مر جاتا ہے۔ اتنا خوفناک حادثہ ہونے کے باوجود بھی شبیر اپنے جرم سے پیچھے نہیں ہٹتا، بلکہ وہ اس کو اور منظم کر لیتا ہے۔ وہ اپنا گروسری سٹور بند کر دیتا ہے اور وہ ایک جوس کارٹ لیتا ہے کہ میں اس کے اوپر جوس بیچوں گا، اور جگہ جگہ وہ محلے میں جوس بیچنا سٹارٹ کر دیتا ہے کہ اس کو اس سے لڑکیوں کا اور گھر میں کون سی بچی ہے کیا ہے پورے گھر کی انفارمیشن مل جاتی تھی، اس کو پورے علاقے کا پتہ تھا، اور بچیوں کو وہ فری جوس بھی دیتا تھا۔ اس طرح اس کا یہ کام شروع ہو جاتا ہے۔ وہ اسی دوران کئی بچیوں کے ساتھ وہ زیادتی کر چکا ہوتا ہے، صرف زیادتی نہیں، وہ ان کی ویڈیوز بھی بنا رہا ہوتا ہے۔ اور وہ ان ویڈیوز کے ساتھ کیا کرتا تھا یہ ہم آگے جا کے ہمیں پتہ لگے گا۔ 10 سپٹمبر 2025 جب یہ کیس دنیا کے سامنے آتا ہے، عالیہ شبیر کے پاس جوس لینے جاتی ہے، اور شبیر جوس دینے کے بعد اسے اپنے روم میں لے جاتا ہے اور اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے اور ویڈیو بھی بناتا ہے، لیکن عالیہ پہلے بھی اس کے ساتھ 4-5 بار جا چکی ہوتی ہے۔ اور حیرانی کی بات یہ تھی کہ اس نے اس بارے میں اپنے گھر والوں کو نہیں بتایا تھا۔ اب اس علاقے کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ علاقہ ایسا ہے جہاں پہ لوور کلاس لوگ رہتے ہیں۔ جو بچوں کی ماں ہیں وہ گھروں میں میڈ وغیرہ کا کام کرتی ہیں، اور ان کے جو فادر ہیں وہ رکشہ چلاتے ہیں، کوئی مزدوری کرتے ہیں، کوئی کیسے، اس لیے پیچھے گھر میں کوئی اٹینڈنٹ نہیں ہوتا، جہاں پہ بچے بچیاں اکیلی ہوتی ہیں اور وہ شاپس پہ جا رہی ہیں، ادھر ادھر جا رہی ہیں اس وجہ سے۔ اور اس کے بعد یہ ان کو اتنا منوس کر لیتا تھا، اتنی لالچ دے دیتا تھا کہ وہ اس بارے میں کسی کو بتاتی بھی نہیں تھی۔ آپ خود سوچئے یہ کتنا شاطر انسان ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نارمل بھی نہیں ہوگا، کیونکہ ایک نارمل انسان اس طرح کی گھٹیا حرکت نہیں کر سکتا، اس طرح کا جرم ایک عام آدمی نہیں کر سکتا، یہ کوئی سائیکوپیتھ انسان ہی کر سکتا ہے۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ عالیہ کے ساتھ سب کچھ ہونے کے بعد شبیر کا دھیان کہیں اور ہوتا ہے۔ اسی دوران عالیہ وہ USB لے کر چپ کر کے نکل جاتی ہے، وہ گھر جاتی ہے اور وہاں سے وہ ایک قریبی شاپ پہ جاتی ہے اور انہیں کہتی ہے انکل اس میں کارٹونز ڈال دیں۔ جب شاپ کیپر وہ USB اپنے سسٹم میں لگاتا ہے تو وہ دیکھ کے حیران رہ جاتا ہے، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں، اس کا دل رک جاتا ہے کہ اس میں 100 سے زائد پون ویڈیوز ہوتی ہیں، زیادتی کی ویڈیوز ہوتی ہیں، جس میں چھوٹے بچوں کے ساتھ ایک شخص زیادتی کر رہا ہوتا ہے۔ وہ اس بچی سے پوچھتا ہے کہ یہ کس کی USB ہے، تو عالیہ اس کو بتاتی ہے کہ یہ شبیر نامی شخص کی ہے جو جوس بیچتا ہے۔ وہ 5-6 لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے اور شبیر کے پاس چلا جاتا ہے۔ اسی دوران وہاں پہ رش بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور شبیر کو مارنے لگ جاتے ہیں، کیونکہ لوگ یہ سب کچھ دیکھ کر غصے میں آ جاتے ہیں، ان سے یہ چیز برداشت ہی نہیں ہو رہی ہوتی، اور اسی دوران پولیس موقع پر پہنچ جاتی ہے، ورنہ لوگوں کا یہ ہجوم شبیر کو کچل دیتا۔ پولیس شبیر کو قیوم آباد پولیس اسٹیشن لے جاتی ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ 10 سال سے قیوم آباد میں رہ رہا تھا، ان 10 سالوں سے یہ اس جرم میں شامل تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی آسانی سے یہ ہر دفعہ بچ جاتا تھا؟ اتنے ساری بچیوں کے ساتھ اس نے یہ ظلم کیا، یہ زیادتی کی، اور یہ بات پیرنٹس کو نہیں پتہ چل سکی۔ پیرنٹس اتنے غیر ذمہ دار تھے کہ انہیں اپنے بچوں کا نہیں پتہ تھا، اور خاص کر چھوٹی بچیوں کا۔ اب پولیس انویسٹیگیشن سٹارٹ کر دیتی ہے۔ پولیس شبیر کے روم پہ ریڈ کرتی ہے، تالے توڑتی ہے، اور اندر جب داخل ہوتی ہے تو ان کو وہاں پر ایسا کچھ ملتا ہے جس سے ان کی پریشانی بڑھ جاتی ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ شبیر کے کمرے میں بہت ساری بچیوں کے یونیفارم پڑے ہوتے ہیں، بیگز پڑے ہوتے ہیں، عجیب سے نشانات ہوتے ہیں، اور وہاں پہ ان کو ایک ڈائری بھی ملتی ہے۔ اس ڈائری میں بچیوں کے نام لکھے ہوتے ہیں۔ اب وہ یہاں سے پولیس اسٹیشن جاتے ہیں اور شبیر سے انویسٹیگیشن سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ تو ان کو یہ پتہ لگتا ہے 2018 کے بعد اس کام سے پیچھے ہٹنے کی بجائے شبیر نے اس کام بہت منظم کر لیا تھا۔ اس نے ایک ڈائری بنائی جس میں وہ بچیوں کا ڈیٹا لکھتا تھا، صرف نام لکھتا تھا کہ کتنی بچیوں کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہے۔
اور اس نے بچیوں کے ساتھ ساتھ ایک لڑکے کے ساتھ بھی زیادتی کی. اور جب پولیس اس کا فون چیک کرتی ہے تو اس فون میں بھی اس کو 100+ ویڈیوز ملتی ہیں. اس کا مطلب اس کے پاس ٹوٹل 250 کے راؤنڈ اباؤٹ ویڈیوز موجود تھیں اور وہ 70+ بچیوں کے ساتھ زیادتی کر چکا تھا ابھی تک, اور ان میں 2 بچے بھی تھے. پولیس 126 ایکٹ کے تحت اس کے خلاف FIR درج کر لیتی ہے. اس کے اوپر ٹوٹل 7 FIR ہوتی ہیں. 6 FIR وکٹمز کے پیرنٹس دیتے ہیں اور 1 FIR نیشنل ایکٹ پلان کے تحت ہوتی ہے, کیونکہ اس کے پاس کرایہ نامہ نہیں تھا, رجسٹرڈ نہیں تھا, اس لیے اس چیز پہ بھی اس کے اوپر FIR ہو جاتی ہے. اب ایک چیز ہمیں اور پریشان کر رہی ہے, حالانکہ یہ انسیڈنٹ سامنے آنے کے باوجود بھی صرف 6 لوگوں نے FIR کروائی. 70 سے زائد بچیوں کے ساتھ یہ زیادتی کر چکا ہے. یہی ہماری خاموشی ہے جو جرم کو بڑھاوا دیتی ہے. ہمارے خاموش رہنے کی وجہ سے جرم بڑھتا ہے. اور ایک بچے کے پیرنٹس آ کر یہ بھی بتاتے ہیں کہ 2022 میں ہمیں ہمارے بیٹے نے بتایا تھا کہ اس نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے, لیکن ہم اپنی عزت کی وجہ سے چپ کر گئے تھے. ایسے کتنے لوگ ہوں گے جو اپنی عزت کی وجہ سے خاموش ہو جاتے ہوں گے, لیکن انہیں خاموش نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ آج اگر وہ خاموش رہ گئے تو کل یہ کسی اور کے ساتھ بھی ہو جائے گا. کوئی بچہ یا بچوں کے ساتھ بھی کوئی اس طرح کا فیل کیا؟ سر صرف ایک بچہ تھا جس کے ساتھ وہ اپنے انٹرویو میں سارا کچھ قبول کر لیتا ہے کہ اس نے 70 سے زائد بچیوں کے ساتھ زیادتی کی ہے, ایک بچے کے ساتھ بھی زیادتی کی ہے. سیدھا تھا سر, اتنا کوئی اس میں مطلب نہیں کہ وہ USB لگانی اور کاپی کر کے سر ادھر کر دینی. آج کل ویڈیو آتی ہے نا ساری, وہ ویڈیوز اپنے فون سے ریکارڈ کرتا تھا. فون کی سپیس فل ہونے کے بعد وہ USB پرچیز کرتا ہے اور YouTube سے سیکھ کر وہ ڈیٹا USB میں ڈالتا ہے. ابھی اس کیس کے اوپر انویسٹیگیشن چل رہی ہے کہ جو کپڑے اس کمرے سے ملے ہیں وہ کپڑے کس کے ہیں, وہ یونیفارم کس کا ہے, جو بیگز ملے ہیں وہ کس کا ہے, آیا اس نے کسی بچی کا مرڈر تو نہیں کیا, اور یہ کس کس جرم میں شامل ہے. لیکن افسوس اس بات کا ہے, یہ انسیڈنٹ اگر کسی اور کنٹری میں ہو جاتا تو ابھی تک میڈیا ہر جگہ اسی کی بات ہو رہی ہوتی اور جلد از جلد اس کا ڈیسیژن بھی ہو گیا ہوتا. اسی طرح کے کیس پاکستان میں کچھ سال پہلے ہو چکے ہیں. جاوید اقبال نامی شخص کا کیس آپ لوگوں کو یاد ہوگا, جس کو عدالت سے سزا بھی ہو چکی ہے. اور اتنے سالوں بعد آج یہ بہت بڑا انسیڈنٹ ہے, یہ کوئی چھوٹا انسیڈنٹ نہیں ہے جو کراچی میں ہوا ہے. 100 چھوٹی بچیوں کے ساتھ زیادتی یہ کوئی عام بات نہیں ہے. اور یہ ویڈیو بنانے کا مقصد اس کیس کی فل انفارمیشن دینا تھی. آپ لوگوں کو یہ بتانا تھا کہ ہر شخص محتاط رہے کہ کچھ بھی کبھی بھی ہو سکتا ہے. وہ اپنے بچوں کو گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کے بارے میں بتائیں, وہ اپنے بچوں کو اچھے برے کے بارے میں بتائیں, اور اپنے بچوں سے اتنی بانڈنگ رکھیں, کلوزنس رکھیں کہ اگر ایسا کچھ ہو جائے تو وہ اپنے پیرنٹس کو بتائیں, بلکہ ایسا کچھ ہونے سے پہلے ہی وہ اپنے پیرنٹس کو انفارم کر دیں. اور یہ پیرنٹس کی بھی ذمہ داری ہے وہ اپنے بچوں کے ہر ایکٹیویٹی پر نظر رکھیں.